बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो जो आज पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की अपील पर समाअत हुई है, इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट में होने वाली इस अहम समाअत का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा आज जो पार्लिमान में सेनेट की कायमा कमेटी बराए हाउसिंग एंड वर्क्स में जो मुस्लिम नवाज़ के सेनेटर अफनानुल्लाह के साथ पीटीआई के सेनेटर हजरात की तकरार हुई है और फिर एक सेनेटर को कायमा कमेटी के इजलास से निकाल दिया गया, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है, सख्त तकरार हुई है। इस इजलास की कार्रवाई का जो अहवाल है उसकी तफसीलात और इसके अलावा हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले को आज तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की जानिब से बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की तरफ से, अली ज़फ़र की तरफ से, अहमद अवैस भी आज जो कि साबिक़ एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी आज पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद थे। शोएब शाहीन भी कमरा अदालत में मौजूद थे। जबकि पेशावर हाई कोर्ट में जब यह समाअत जारी थी तो कमरा अदालत जो है वो पीटीआई के वकला के साथ, पीटीआई के कारकुनान के साथ खचाखच भरा हुआ था। इतना रश था कमरा अदालत में कि कमरा अदालत के जो दरवाजे थे उनको बंद कर दिया गया था। फैसला आप नाज़रीन तक पहुंच चुका है कि पेशावर हाई कोर्ट ने पहली इब्तदाई समाअत पर इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जिसमें पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को गैर आइनी करार दिया गया, गैर कानूनी करार दिया गया और बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने रोक लिया। इस समाअत का नाज़रीन तकरीबन कोई 3:15 बजे आगाज़ हुआ और जो बेंच तश्कील पाया था उसमें जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल साहब ने इस केस की समाअत का आगाज़ किया और पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने क्या दलाइल दिए उस पर आने से पहले नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन का ना सिर्फ मुअत्तल किया है बल्कि तमाम जो फ़रीक़ैन हैं जो इलेक्शन कमीशन में गए थे पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ख़िलाफ़, जिसमें अकबर एस बाबर हैं, पीटीआई के बाकी जो साबका मेंबरान हजरात हैं, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। और जो मुकदमे की समाअत है नाज़रीन, उसे जो समर वेकेशंस हैं, जो विंटर वेकेशन है, उसके इख्तिताम तक, यानी जब ये सर्दियों की छुट्टियों का इख्तिताम होगा उसके बाद अदालत खुलेगी तो तब यह मुकदमा दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगा। एक मौके पे जो जज साहब हैं कामरान हयात मियाँ खेल साहब, उनकी तरफ से तो कहा गया कि आज इस केस का फ़ैसला नहीं हो सकता। फिर अचानक से क्या हुआ कि इस केस का फ़ैसला भी अदालत की जानिब से सादिर कर दिया गया, इब्तदाई समाअत का फ़ैसला कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन का हुक्म सस्पेंड कर दिया गया। तो ये सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल का आगाज़ किया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्म दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 रोज़ के अंदर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला हमने एक्सेप्ट किया, अपने पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका इंतखाबी निशान रोक लिया गया, उसे इलेक्शन से रोका जा रहा है। अली ज़फ़र ने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद हमारे जो कैंडिडेट हैं जो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो कैसे मैदान में उतरेंगे। और फिर ये भी कहा अली ज़फ़र की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई अख्तियार ही नहीं कि वो किसी पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन किस तरीके से हुए हैं इस बुनियाद पे किसी भी सियासी जमात का जो अंदरूनी इलेक्शन है उसको सेटिसाइड कर दे और पार्टी जो सिंबल है उसको रोक लिया जाए। जज साहब ने सवाल किया बैरिस्टर अली ज़फ़र से कि जो शिकायत करंदगान इलेक्शन कमीशन में गए थे वो कौन लोग थे। इसका जवाब दिया बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कि वो आम शहरी थे, हमारी सियासी जमात के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मेंबर नहीं थे। जज साहब ने यह भी सवाल पूछा कि इलेक्शन कमीशन का अपने फैसले में एतराज़ ये है कि जो आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की है उसका नोटिफिकेशन उमर अयूब ने जारी किया है, तो क्या उमर अयूब जो है पार्टी के सेक्रेटरी नहीं थे, क्या वो इलेक्शन नहीं करवा सकते थे। इस पर अली ज़फ़र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट वाहिद मतलब अदालत है जो किसी सियासी जमात को पाबंदी लगा सकती है, उसको इलेक्शन लड़ने से रोक सकती है। जज साहब ने कहा कि इस केस का फैसला नहीं कर सकते क्योंकि ये केस डिवीज़न बेंच का है। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि जज साहब ने अदालती कार्रवाई के आगाज़ में खुद कह दिया कि ये डिवीज़न बेंच का केस है, सिंगल बेंच जो है इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत नहीं कर सकता। लेकिन बाद में जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत में पेश हुए, उनका मौक़िफ़ सुना गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी जज साहब की बात कर रहे थे कि ये डिवीज़न बेंच का केस है, आप इसमें हुक्म इम्तना जारी ना करें, लेकिन जज साहब ने कहा कि इसमें देर हो गई और पानी गुजर गया तो फिर उसका हल क्या होगा। तो उसके आप इसकी एक और चीज़ भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करता चलूँ कि पिछले दिनों जो अफ़गान मुहाजिरीन का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था
اور جج نقوی صاحب کا مقدمہ بھی 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر ہوا تھا، جس میں امین الدین خان صاحب تھے، جس میں جمال خان مندوخیل صاحب تھے، مسرت ہلالی صاحبہ تھیں۔ اس بینچ کے اوپر اعتراض اٹھا تھا۔ اس بینچ پر جب اعتراض اٹھا اور پھر بینچ نے کارروائی کو اگلی تاریخ تک ملتوی کیا کہ آپ تحریری طور پہ اپنے اعتراضات فائل کر دیں، تو پھر عدالت سے درخواست کی گئی کہ آپ اس کیس میں حکم امتناع جاری کر کے جو جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف، اس کارروائی کو روک دیں۔ تو بینچ کی طرف سے کہا گیا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بینچ درست طریقے سے تشکیل ہی نہیں پایا، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے مطابق بینچ بنا نہیں ہے، تو ہم حکم امتناع کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے جو افغان مہاجرین کی، جو افغان غیر قانونی باشندوں کی بے دخلی کا معاملہ تھا، اس میں جو پٹیشن آئی تھی اس پر بھی یہی بات کی گئی کہ یہ 5 رکنی بینچ ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل یہ انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے۔ جو 3 رکنی بینچ ہے سردار طارق مسعود صاحب کا، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا، عائشہ ملک صاحبہ کا، یہ کیس نہیں سن سکتا، یہ آئین کی تشریح کا ہے، اس کے لیے 5 رکنی بینچ ہونا چاہیے۔ تو اس میں بھی یہ صدا کی گئی کہ آپ حکم امتناع جاری کر دیں۔ تو بینچ کی طرف سے کہا گیا کہ جب بینچ کی تشکیل ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم حکم امتناع کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ تو آج جج صاحب خود اس بات کا اعتراف کر رہے تھے کہ ڈویژن بینچ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پھر عدالتی کارروائی مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ عدالت کی جانب سے سسپینڈ کر دیا گیا۔ جج صاحب نے کہا، جج صاحب کی بات پہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ اسد عمر گرفتار ہوئے تھے اور گرفتار ہونے کے بعد جب ان کی رہائی ہوئی تو انہوں نے پارٹی کے سیکرٹری جنرل شپ سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا۔ عمر ایوب جو ہے وہ اسد عمر کے بعد ان کو عمر ایوب کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا۔ جج صاحب نے کہا کہ کیا سیکرٹری جو مستعفی ہو جائیں اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پہ علی ظفر نے کہا کہ جب سیکرٹری جنرل مستعفی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوتے ہیں وہ سیکرٹری جنرل کا چارج سنبھال لیتے ہیں۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہمارے 8 لاکھ ممبرز ہیں، کسی نے بھی ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن پہ اعتراض نہیں اٹھایا۔ اب ایک پارٹی کے الیکشن کے اوپر ان کا ممبر کیوں اعتراض اٹھائے گا؟ اعتراض تو باہر سے آئے گا یا الیکشن کمیشن جو کہ ریگولیٹر ہے وہ دیکھے گا کہ کیا انٹرا پارٹی الیکشن قانون کے مطابق ہوئے ہیں، جو پی ٹی آئی کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق کروائے گئے ہیں، یا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے مطابق کروائے گئے ہیں۔ یعنی اگر ممبر اعتراض نہ بھی اٹھائے تو الیکشن کمیشن جائزہ لینے کا بطور ریگولیٹر، بطور کانسٹیٹیوشنل باڈی اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ کسی بھی انٹرا پارٹی الیکشن کا کسی بھی سیاسی جماعت کا جائزہ لے سکے۔ تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ نہیں، الیکشن کمیشن اس کا جائزہ نہیں لے سکتا، ہمارے کسی ممبر نے ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن پہ اعتراض بھی نہیں اٹھایا، ہمیں انتخابی نشان ہمارا لے لیا گیا ہے، ہمارا انتخابی نشان ہم کو واپس دلایا جائے تاکہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ الیکشن کے میدان میں اتر سکیں۔ جج صاحب نے کہا، بڑا اہم سوال ان کا تھا، ایک ریلیونٹ سوال بنتا ہے کہ الیکشن شیڈول جاری ہوا ہے تو اس موقع کے اوپر جو انتخابی نشان ہے کسی سیاسی جماعت کا وہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ انتخابی نشان تو جج صاحب نے کہا کہ دینا ہوگا، آئندہ انتخابات پر بھی الیکشن کمیشن ایسے کسی بھی سیاسی جماعت کا جو الیکشن سمبل ہے اس کو روک سکتا ہے۔ اب جو الیکشن شیڈول ناظرین جاری ہوا ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو پارٹی سمبل ہیں وہ 13 جنوری کو کینڈیڈیٹس کو دیے جائیں گے، تو فیصلہ تو 13 جنوری تک ہونا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کو کہ ان کے پارٹی کے اپنے لوگوں کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا اور کچھ اور اپنے پارٹی کے جو موجودہ ارکان ہیں انہوں نے بھی دبے الفاظ میں کہا کہ یہ اس سے بہتر انداز میں کنڈکٹ ہو سکتا تھا۔ آگے چل کے ناظرین جو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ کیا پوچھا گیا الیکشن کمیشن کے وکیل سے کیا آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ کسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو آپ کالعدم قرار دیں، جس پہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ نشان کسی بھی سیاسی جماعت کو پارٹی سمبل تب ملتا ہے جو وہ اپنا الیکشن کرائے اور سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے، اور پھر الیکشن کمیشن اس پہ سیٹسفائیڈ ہونے کے بعد الیکشن جو سمبل ہے اس کو جاری کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ سوال بڑا سادہ سا ہے، ادھر ادھر کی بات نہ کریں، جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جائے تو پھر کیسے آپ پارٹی سمبل روک سکتے ہیں؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ ڈویژن بینچ کا کیس ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ آج ہم نے عبوری ریلیف پر فیصلہ کرنا ہے، اس کیس کا فیصلہ تو ہم نے نہیں کرنا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ عبوری ریلیف پر اگر آپ حکم امتناع جاری کریں گے عبوری ریلیف کی درخواست پہ تو یہ ایک طرح کا حتمی ریلیف دینے کے مترادف ہوگا۔ جج صاحب نے کہا کہ کل پانی سر سے گزر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے پڑیں گے؟ پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دوبارہ سے کہا کہ ڈویژن بینچ کا کیس ہے، آپ اس کے سامنے بھجوا دیں۔ جج صاحب نے کہا کہ آپ آگے ہیں، آپ کو سن لیا ہے، نہ آتے تو یہ کیس جو ہے ہم 2 جنوری تک ملتوی کر دیتے، ڈویژن بینچ کے پاس بھجوا دیتے۔ اگر یہی کچھ نون لیگ کے ساتھ ہو، نون لیگ کا جو شیر کا نشان ہے، پیپلز پارٹی کا تیر کا نشان ہے، وہ اگر واپس لے جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کو سن لیا ہے، اب کچھ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد الیکشن اپنا جو درخواست تھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو پی ٹی آئی کی اپیل تھی اس پہ عدالت نے فیصلہ صادر کیا اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کرتے ہوئے ونٹر ویکیشن کے بعد اس مقدمے کو دوبارہ سماعت کے لیے عدالت نے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے، یعنی 2 جنوری کو غالباً یہ مقدمہ اب دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین
جو شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں جو تلخی دیکھنے کو ملی، جو تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، اس کا آنکھوں دیکھا احوال آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج انفارمیشن شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے کیا مانگی گئی تھی۔ یہ ناظرین ایجنڈا ہے، ایجنڈے میں دوسرے نقطے پہ یہ شامل تھا جو سیکٹری ہیں ہاؤسنگ کے وہ بریف کریں کمیٹی کو کہ جو شیر افضل مروت صاحب ڈائریکٹر جنرل بنے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے، ان کی تعیناتی کیسی ہوئی، جب وہ ڈی جی تھے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے، ان کے خلاف جو کرپشن کی مبینہ طور پہ کمپلینٹس آئیں، ان پہ چارجز کیا تھے، ان کمپلینٹس کا کیا بنا، اور کیا یہ معاملہ نیب میں گیا، نیب نے کوئی انکوائری کی، اور اس نیب کی انکوائری کا آؤٹ کم کیا نکلا، یہ تمام بریفنگ آج کمیٹی کو دی جائے۔ تو آج پہلے تو 11:30 بجے اجلاس رکھا گیا تھا، لیکن پھر اس کمیٹی کے اجلاس کا جو وقت تھا اس کو چینج کر کے 2 بجے کر دیا گیا۔ ایجنڈا نمبر 1 کچھ اور تھا، تو 2 بجے اجلاس شروع ہوا تو پہلے ایجنڈا نمبر 1 لیا گیا، ایجنڈا نمبر 2 جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے تھا، تو وہ 2:17 پہ ٹیک اپ کیا گیا، اور 2:37 پہ مروت صاحب کے حوالے سے جو ایجنڈا تھا اس کا اختتام ہوا۔ کارروائی کا ناظرین آغاز ہوا۔ ویسے آپ کو خلاصہ بتا دیں کہ آج کے اس اجلاس میں، سینٹ کمیٹی کے اس اجلاس میں، مروت صاحب کو جو ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک پلاٹ ملا ہے اس کا تمام ریکارڈ بشمول جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں وہ آئندہ اجلاس پہ، کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں سیکٹری ہاؤسنگ اور ڈی جی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن سے طلب کر لیا گیا ہے۔ جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو جو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں سینیٹر سیف اللہ بڑو صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ جو شکایت آئی ہے یہ چیئرمین سینٹ ساجد سنجرانی کی طرف سے کمیٹی کو بھیجی گئی ہے، اس میں شکایت کنندہ کون ہے، شیر افضل مروت کے خلاف شکایت کس نے کی ہے، اس کو بھی بلائیں۔ اس کی غیر حاضری میں اگر ہم اس کے اوپر کارروائی آگے بڑھائیں تو مناسب نہ ہوگا، کیوں ان کو مروت صاحب کی اتنے سالوں کے بعد یاد آ گئی۔ اس پہ جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں سینیٹر ہدایت اللہ خان صاحب، انہوں نے کہا کہ چونکہ چیئرمین سینٹ نے بھیجا ہے تو کمپلینر کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ڈی جی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے کہا کہ جو اپنے شیر افضل مروت صاحب تھے وہ 26 ستمبر 2008 کو وہ ڈائریکٹر ڈیپوٹیشن پہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں لگے، اور ڈائریکٹر ایڈمن کے ساتھ ساتھ انہیں ڈائریکٹر اسٹیٹ کا بھی چارج دے دیا گیا۔ اس پہ سینیٹر فدام محمد صاحب انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ آپ کے جو اپنے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے ہمیں دی ہیں اس کے مطابق تو جو نوٹیفیکیشن شیر افضل مروت صاحب کا تھا وہ 16 فروری 2008 کو ہوا تھا، تو آپ ہمیں 26 ستمبر 2008 کی تاریخ بتا رہے ہیں، تو فروری کا مہینہ تو ستمبر سے بہت پہلے آ جاتا ہے، تو یہ فروری کی تاریخ کہاں سے آ گئی؟ تو سیکٹری ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ تاریخ میں غلطی ہو گئی ہے، یہ سال 2008 نہیں، یہ سال 2009 ہونا چاہیے تھا۔ سینیٹر سیف اللہ بڑو صاحب نے کہا کہ جب یہ تعیناتی ہوئی تو وفاقی وزیر کون تھا اور اس کو اتنی جلدی کیوں تھی؟ تو بتایا گیا کہ اس وقت کے جو وزیر تھے ہاؤسنگ کے وہ رحمۃ اللہ کاکڑ صاحب تھے، جمعیت علماء اسلام فیس سے ان کا تعلق تھا۔ اور پھر ناظرین آگے افنان اللہ صاحب نے کہا کہ یہ جو تقرری ہوئی ہے شیر افضل مروت صاحب کی، کیا ان کی جو مبینہ طور پہ کرپشن ہے، جب وہ تعینات تھے ان کی تعیناتی کے دوران کسی قسم کی کوئی انکوائری کی گئی؟ مروت صاحب نے جو پلاٹ لیا وہ کیسے ان کے نام لگا، انہیں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے کیسے پلاٹ دے دیا، جس پر سینیٹر دوست محمد جو کہ ایجنڈا نمبر 1 میں ایز اے انوائٹی آئے ہوئے تھے، ایز اے اپلیکینٹ آئے ہوئے تھے، انہوں نے مداخلت کی کہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں جو بھی جاتا ہے اس کو پلاٹ ملتا ہے۔ افنان اللہ صاحب نے کہا، سینیٹر افنان اللہ نے کہا کہ آپ کمیٹی کے اجلاس میں غیر متعلقہ ہیں، اجنبی ہیں، آپ ایجنڈا 1 میں انوائٹی تھے، آپ کا ایجنڈا ختم ہو چکا ہے، آپ کمیٹی کا نہیں حصہ نہیں ہے، آپ اب اٹھ کے چلے جائیں۔ سینیٹر اپنے جو دوست محمد اپنے خان تھے انہوں نے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں، جس پر سینیٹر افنان اللہ نے کہا کہ آپ غیر متعلقہ ہیں، آپ خاموش ہو جائیں، میں خاموش نہیں ہوں گا، اور مجھے جو سوال کیا ہے میں اپنے اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ چیئرمین صاحب ان کو یہاں سے اٹھائیں۔ سینیٹر دوست محمد خان کا تعلق بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تھا، تو سینیٹر افنان اللہ نے کہا کہ انہیں یہاں سے اٹھائیں اور ان کو یہاں سے باہر بھیجیں، یہ کمیٹی کے اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ تو سینیٹر دوست محمد خان نے کہا کہ یہ ایک مردہ گھوڑا ہے، کیوں اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ قبر سے نکالا جا رہا ہے؟ یہ کیس تو ٹائم بارڈ ہو چکا ہے، یعنی بہت زیادہ مدت ہو چکی ہے، 17 سال گزر چکے ہیں۔ حدیبیہ پیپر مل کے کیس میں جسٹس قاضی فیصل نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ اتنے سال ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اس کیس کو کیا سننا؟ تو سیکٹری صاحب نے کہا، سیکٹری ہاؤسنگ نے کہا کمیٹی سے کہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا شیر افضل مروت کے حوالے سے، اس سوال کا ہم نے جواب دے دیا ہے۔ ہمارے ریکارڈ کے مطابق شیر افضل مروت کے خلاف کرپشن یا نیب کے کوئی الزامات نہیں ہے، تو لہٰذا اس فائل کو آپ کلوز کر دیں۔ افنان اللہ صاحب نے کہا، افنان اللہ صاحب ڈٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ فائل کلوز نہیں ہو سکتی، پہلے آپ تمام تفصیلات دیں کہ جو پلاٹ ملا شیر افضل مروت صاحب کو وہ کہاں سے ملا، یعنی کرپشن کے جو چارجز تھے وہ ختم، اب صرف مروت صاحب کے پلاٹ کا ایشو رہ گیا۔ جو بھی ناظرین ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں جاتا ہے اس کو پلاٹ ملتا ہے، لیکن مروت صاحب کے حوالے سے افنان اللہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی جلدی
ایک مقررہ میعاد ہوتی ہے پلاٹ ملنے کی، اس میعاد سے پہلے مروت صاحب کو پلاٹ کیسے ملا؟ یہ کرپشن ہوئی ہے۔ تو بہت سارے جس پہ باقی جو کمیٹی کے ارکان تھے، بلکہ سیکٹری ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی طرف سے کہا گیا کہ اگر آپ اس پلاٹ کی تفصیلات مانگیں گے تو پھر ججز کو، سیکٹریز کو، جو باقی لوگوں کو، پولیس افسران کو پلاٹ ملا، ان تمام کی تفصیلات دینا پڑیں گی، جس پہ عفنان صاحب نے کہا، سینیٹر عفنان اللہ نے کہا کہ باقی بے شک سب کی دیں، میرا کنسرن تو شیروز مروت صاحب کے پلاٹ کے حوالے سے ہے کہ وہ بطور جج جو ہے کرپشن پہ نکالا گیا تھا۔ یہاں پہ پی ٹی آئی کی خاتون سینیٹر فلک ناز نے مداخلت کی، جس پر عفنان اللہ نے کہا کہ کرپشن کا تحفظ آپ نہ کریں، آپ پارٹی کا دفاع بھی نہ کریں، مجھے بات کرنے دیں، کیا پی ٹی آئی کو کرپشن کی اجازت ہے؟ میں تو تفصیلات مانگ رہا ہوں، ایسا سوال میں نے کیا نہیں جس کا جواب نہ ہو۔ اس پہ ناظرین جو چیئرمین تھے کمیٹی کے، قائمہ کمیٹی کے، ہدایت اللہ خان صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں چلے گا کہ دوسروں کی جو کرپشن ہے اس پہ تو آپ کہیں مرتبات، اور آپ کی جو اپنی کرپشن ہے، جو آپ کی پارٹی کی کرپشن ہو، اس پہ آپ جو ہے وہ زندہ باد کہیں۔ اس پہ خاتون نے کہا کہ پھر اگر آپ نے ریکارڈ منگوانا ہے تو پھر شیر مروت صاحب کا کیوں منگوانا ہے؟ سب کا ریکارڈ منگوائیں۔ عفنان نے کہا کہ بالکل سب کا منگوا لیں، پلاٹ جو ہے وہ صرف ایک خاص مدت کے بعد ملتا ہے۔ 8 ماہ کے بعد اب شیر افضل مروت کو کیسے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں پلاٹ مل گیا؟ ایک بندہ ہے، اس کی کرپشن منظر عام پہ لائیں، اس کی کرپشن منظر عام پہ آنی چاہیے، اتنی جلدی کسی کو پلاٹ نہیں ملتا۔ ایک سوال کا جواب ہے، ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ میں سوال کیوں پوچھ رہا ہوں، سوال کا جواب کیوں مانگ رہا ہوں۔ تو سیکٹری ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے کہا کہ جو جواب آپ کہہ رہے ہیں وہ جواب بھی، وہ ریکارڈ بھی، سب کچھ ہم آپ کو دے دیں گے۔ جی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے کہا کہ رولز کے مطابق شیر افضل مروت صاحب کو پلاٹ جو ہے وہ الاٹ ہوا تھا، جس پہ عفنان اللہ صاحب نے کہا کہ آپ تمام ریکارڈ دیں، پلاٹ کیسے الاٹ ہوا اور اس کی سپورٹ میں جتنے ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی آپ دیں۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ کمیٹی میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہماری کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہوتی۔ ایک تو اس میں سوال یہ ہے کہ جب یہ مروت صاحب کی تقرری ہوئی اس وقت وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی تھے، وہ اس کمیٹی کے بھی رکن ہیں، آج نہیں آئے، لیکن اچھی بات ہے کہ وہ اس کمیٹی کے رکن ہیں۔ اور دوسرا جو وزیر صاحب ہیں جنہوں نے یہ تقرری کی تھی مروت صاحب کی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں بطور ڈائریکٹر، ان کا تعلق مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام پہ سے ہے۔ تو جلد بازی میں تقرری کیوں ہوئی، تاریخیں کیوں غلط لکھی گئیں؟ دونوں صاحبان کو اس کمیٹی میں بلایا جائے۔ عفنان اللہ نے کہا کہ جب بات نہیں کرنے دیں گے تو پھر سیاسی جماعت کا نام بھی آئے گا۔ تو ہدایت اللہ صاحب نے کہا، جو کہ پارٹی اپنا کمیٹی کے چیئرمین تھے، کہ ایک شخص 17-18 گریڈ کا تھا، اسے 20 گریڈ میں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں کیسے لایا گیا؟ تو یہ ناظرین ساری آج مروت صاحب کے حوالے سے قائمہ کمیٹی میں اجلاس ہوا۔ اب آئندہ کی تاریخ کے حوالے سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ آئندہ کی تاریخ تو اگلے جب ایجنڈے ٹیک اپ ہونے تھے، یہ اتنے سارے ایجنڈے تھے، 5-6 ایجنڈے تھے، میں نے تو 2 ایجنڈے کور کیے۔ تو آئندہ کی تاریخ جب پتہ چلے گی اور جو بھی اس میں کارروائی ہوگی وہ بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ناظرین شاہ محمود قریشی صاحب جنہیں سپریم کورٹ نے ضمانت پر سائفر کیس میں رہا کرنے کا حکم دیا تھا، انہیں آج 9 مئی کے کیسز میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے ان کی نظر بندی کا آرڈر جاری کیا کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کے مختلف کیسز ہیں، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب سے تفتیش کرنی ہے، سوال جواب پوچھنے ہیں، تو لہٰذا ان کی نظر بندی کا آرڈر جاری کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کے خلاف سندھ ہائی کورٹ نے سندھ حکومت کو یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کو کسی قسم کی کارروائی کرنے سے روک دیا ہے، اور جب فردوس شمیم نقوی کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا تھا، یہ بھی انتظامی حکم سندھ ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین سابق وزیر اعظم نواز شریف کے NA 130 سے جو نامینیشن پیپر تھے وہ ریٹرننگ آفیسر نے ایکسیپٹ کر لیے ہیں، اور بلال یاسین نے یہ نامینیشن پیپر جمع کروائے تھے، بلاول بھٹو زرداری کے نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، رانا ثناءاللہ کے نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، رانا ثناءاللہ کے جو داماد ہیں ان کے نامینیشن پیپر بھی متعلقہ ریٹرننگ آفیسر نے ایکسیپٹ کر لیے ہیں۔ اب یہ جو عمران ریاض خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف اپنے لاہور کے آبائی حلقے سے الیکشن نہیں لڑ رہے، اگر وہ الیکشن نہیں لڑ رہے تھے تو ریٹرننگ آفیسر نے نواز شریف کے نامینیشن پیپر کیسے ایکسیپٹ کر لیے؟ تو یعنی آدھی بات کرنا اور آدھی بات نہ کرنا، اپنا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرنا، پتہ نہیں کب تک چلے گا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین۔